बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ाहिद अज़ीज़, लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, काफ़ी सारी न्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे जो बड़ी न्यूज़ है आज की वो तो ये है कि हमास के जो सरबराह थे साबिक़, और जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं फ़लस्तीन के, इस्माइल हानिया साहब को ईरान में शहीद कर दिया गया है। बेसिकली वो ईरान में ईरानी सदर की जो तकरीब हलफबरदारी थी उसमें आए थे, और वो एक गेस्ट हाउस में रुके थे। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे अपने गेस्ट हाउस में, तो उनके उस कंपाउंड को, उस गेस्ट हाउस को निशाना बनाया गया। बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये एक मिज़ाइल अटैक था, एक छोटा मिज़ाइल दागा गया था। बहरहाल उसमें वो और उनके गार्ड जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। अ, ये जो तकरीब हलफबरदारी थी, इसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी जाना था, लेकिन वो सेहत की नासाज़ी की वजह से वहाँ पे नहीं जा सके। और इस्माइल हानिया के ऊपर जितने भी वहाँ पे इंटरनेशनल लीडर आए हुए थे ईरान में तकरीब हलफबरदारी में, सब की नज़रें इस्माइल हानिया के ऊपर थीं, क्योंकि इस्माइल हानिया जो है वो पिछले कई दहाइयों से अपनी जो रहायश है वो कतर में रखे हुए थे। और इससे पहले इस्माइल हानिया के 2 बेटे और 2 पोते, एक पोती और एक बेटी भी शहीद हो चुकी है फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग में। तो ये जो अटैक हुआ है, इसके ऊपर ईरान का अभी तक कोई वाज़ेह पैगाम नहीं आया, सिवाय एक बयान आया है आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब का कि हम इसका बदला लेंगे। लेकिन ये अटैक किसने किया, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ जो हैं मार्केट में फ़्लोट कर रही हैं, आपकी भी नज़रों से गुज़री होंगी। कुछ अल जज़ीरा की भी रिपोर्ट्स हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये बिल्कुल इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है, ये उसकी कार्रवाई है। इससे पहले भी इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है, वो ईरान में इस तरह की टारगेटेड किलिंग कर चुकी है। ईरान के जो साबिक़ एक एटमी साइंसदान थे, उनको तेहरान के करीब उन्होंने निशाना बनाया और कत्ल कर दिया था, शहीद कर दिया था। तो ये भी एक इसी चीज़ का शाखसाना है। और इसके ऊपर अमेरिका का भी रद्दअमल आ चुका है कि अगर इसराइल इसको प्रोवोक करेगा, अगर कोई जंग की तरफ जाएगा, कोई एस्केलेशन करेगा, तो हम जो है वो ईरान अगर कोई ऐसा कदम उठाएगा तो हम फिर जो है वो इसराइल के साथ खड़े होंगे। बहरहाल जितने भी आलमी लीडर्स थे, चाहे वो चीन हो, रशिया हो या इस्लामी ममालिक हो, सब ने इसकी मज़म्मत की है। दोस्तों, जो इस्माइल हानिया थे, इनकी जो कोशिश थी वो ये थी कि हम कोई सफ़ारती हल ढूँढें, कोई टेबल टॉक्स के ऊपर इसराइल को राज़ी किया जाए, बिठाया जाए। और वो मुख्तलिफ़ जो यूरोपियन ममालिक थे उनके साथ भी काफ़ी एक्टिव थे इस सिलसिले में। अक़वाम मुत्तहिदा को भी ख़त लिखा उन्होंने, इसी तरह अमेरिका के सदर को भी ख़त लिखा, और इस बात के ऊपर ज़ोर दिया कि आप इसराइल की जो गुंडागर्दी है गज़ा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, उसे बंद करवाएँ और इन्हें मजबूर करें कि ये मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आएँ। लेकिन जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं नेतन्याहू, उन्हें मुज़ाकरात किसी तरह भी सूट नहीं करते। वो जंग का माहौल ही उन्हें सूट करता है, क्योंकि वहाँ पे नए इलेक्शन होने वाले हैं और वो चाहते हैं कि ये जंग का माहौल हो और मैं जंग की फ़तह का ऐलान करूँ, ताकि मुझे अगले इलेक्शन में मुझे वोट हासिल करने में आसानी हो। तो ये भी एक रीज़न थी कि इस्माइल हानिया को रास्ते से हटाया गया। अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत करे। बहरहाल अभी आपको तरह-तरह की जो कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, वो आपके सामने आएँगी। इसमें मुख्तलिफ़ तजिया नगार, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये भी इशारे दे रहे हैं कि इनको मरवाने में किसी इस्लामी मुल्क का भी हाथ है। इवन के बाद लोगों ने ये भी इशारा दिया कि जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं गए वहाँ पे, तो कहीं ये तो नहीं है कि इन्हें पहले से पता था कि ये कार्रवाई होनी है। बहरहाल ये थ्योरीज़ हैं, मार्केट में फ़्लोट कर रही हैं जी, और इसके ऊपर जितना भी अफ़सोस किया जाए कम है। अल्लाह पाक इनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। और ये मुस्लिम उम्मा का बहुत बड़ा लॉस है। और इसके साथ ही इसराइल ने एक और भी कार्रवाई की है। बैरूत में, लबनान का जो दारुल हुकूमत है, बैरूत में हिज़्बुल्लाह के एक कमांडर थे, फ़ौजी कमांडर थे, फवाद शक्कर उनका नाम था। उनको भी टारगेट किलिंग की है। उन्हें, उनके भी जो रहायश थी उसके ऊपर मिज़ाइल मार के उन्हें भी शहीद कर दिया है। जिसके ऊपर हिज़्बुल्लाह का भी बड़ा तगड़ा जवाब आया और उन्होंने कहा जी हम जो है इस चीज़ का बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते, हम इसका बदला लेंगे।
بہرحال موساد اور را جو ہیں یہ اس طرح کی کارروائیوں میں بہت ہی آگے نکل چکے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں را نے انڈیا نے اعتراف کیا تھا کہ ہم نے 20 ٹارگٹ کلنگ کی ہیں، تو موساد اور یہ جو را کا آپس کا ایک نیکسس بنا ہوا ہے، بیسیکلی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو اس نیکسس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس نیکسس کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کا توڑ ان کے پاس نہیں ہے۔ جب تک یہ توڑ نہیں نکالیں گے تو مسلم امہ کے لیڈر یکے بعد دیگرے جو ہے اس چیز کا نشانہ بنتے رہیں گے، لیکن ہم مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ دوستو ادھر پاکستان میں جو ایک برطانوی صحافی تھے جنہوں نے عمران خان کا انٹرویو بھی غالباً کیا تھا، چارلس کو جو ہے اس کا ویزا منسوخ کر دیا ہے اور انہیں جو ہے پاکستان چھوڑنے کا کہہ دیا ہے، اور اس کی وجوہات یہی ہیں میرے خیال میں کہ یہ ڈان کی رپورٹ ہے جی، امریکی نژاد برطانوی صحافی چارلس گلاس کو وزارت داخلہ نے ویزا منسوخ کر کے واپس بھیج دیا ہے۔ اچھا جی، اس میں کیا روب لگایا گیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ڈان نیوز کے مطابق چارلس گلاس نے وزارت داخلہ محسن نقوی کو بھیجی گئی ای میل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت مانگی تھی۔ جی ہاں، اب پتہ چلا جی، ذرائع نے بتایا کہ چارلس گلاس امریکی نژاد برطانوی صحافی ہیں جو بانی پی ٹی آئی کے دوست ہیں اور ان سے ملاقات کے لیے پاکستان آئے تھے۔ اس حوالے سے بتایا گیا کہ چارلس گلاس نے وزارت داخلہ کو بتایا تھا کہ انہیں عدالتی اجازت کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ موثوق ذرائع نے بتایا کہ امریکی صحافی چارلس گلاس کو اسلام آباد میں ایک گھر سے اٹھا کر ایئرپورٹ بھیج کر واپس روانہ کر دیا۔ 73 سالہ چارلس گلاس معروف مصنف صحافی ہیں جو اپنے 50 سال پر محیط کیریئر میں CNN سمیت مختلف بین الاقوامی اداروں کے لیے کام کر چکے ہیں۔ دوستو یہ کتنی دکھ کی بات ہے کہ ایک صحافی جس کا نام چارلس گلاس ہے وہ پاکستان میں آئے اور عدالت نے بھی انہیں اجازت دی کہ انہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جائے، اس کے باوجود انہیں پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں جو بانی ہیں عمران خان سے اجازت نہیں دی گئی، اور انہوں نے اس سلسلے میں وزارت داخلہ کو ای میل بھی کی جس میں انہوں نے یہ ساری باتیں بتائی کہ مجھے عدالت سے میں نے رجوع کیا، عدالت نے مجھے اجازت دی ہے۔ اس کے باوجود وزارت داخلہ نے جس گھر میں وہ رہ رہے تھے وہاں سے انہیں اٹھایا اور ان کی عمر 73 سال ہے اور انہیں جو ہے جہاز کے اوپر ڈالا اور ان کے وطن واپس بھیج دیا۔ اس سے مجھے بتائیں کہ پاکستان کا کون سا امیج آپ دنیا کے سامنے اجاگر کر رہے ہیں؟ جو سوشل میڈیا بار بار زور کر رہا ہے، آواز اٹھا رہا ہے کہ آپ آزادی صحافت کے اوپر قدغن لگا رہے ہیں، آپ لوگوں کی جو آزار آزادی رائے ہے اس کو پامال کر رہے ہیں، لوگوں کے بنیادی حقوق کو پامال کر رہے ہیں، تو یہ جب صحافی باہر جائے گا اور اس نے بڑے بڑے اداروں میں کام کیا، یہ پاکستان کا کیا امیج پرموٹ کرے گا، اس گورنمنٹ کا، اس رجیم کا وہ کیا امیج پرموٹ کرے گا؟ صرف یہ آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے دوستو۔ دوسری طرف جی آپ کو خبریں اور بھی مل رہی ہوں گی کہ ڈیل ہو رہی ہے دوستو۔ اس میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے، صرف فیصلے میرٹ کے اوپر ہو رہے ہیں، اور خان نے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو وہ 8 فروری کو کر لیتا یا پھر 9 مئی کو کر لیتا، 10 مئی کو کر لیتا، تو اسے اتنی سختیاں جھیلنے کی، اپنی پارٹی کو مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی یہ جو ڈیل کا تاثر دیا جا رہا ہے مختلف جو حکومتی وزراء ہیں ان کی طرف سے یا مختلف جو بکے ہوئے چینل ہیں ان کی طرف سے، وہ صرف اور صرف جو نون لیگ کا ایک بیانیہ پرووائڈ کرنا ہے تاکہ کل کو میرٹ کے اوپر الیکشن ہوتے ہیں تو نون لیگ کے پاس ایک کاؤنٹر بیانیہ ہو عمران خان کے بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اگر ہم ڈیل سے واپس آئے تھے تو آپ نے بھی تو ڈیل کی ہے۔ صرف یہ چیز ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے، کیونکہ مقتدرہ کو بھی پتہ چل چکا ہے، پوری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان میرٹ کے اوپر جو عدالتی فیصلے آ رہے ہیں وہ میرٹ کے اوپر آ رہے ہیں، اور عدالت اسے جو ریلیف دے رہی ہے وہ میرٹ کے اوپر دے رہی ہے، اور یہ جو 200-250 مقدمے بنائے گئے تھے یہ جھوٹے اور بوگس مقدمے ہیں۔ بالکل ان مقدموں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کے ورکر تھے ایمن جنجوعہ صاحب کو ان کے گھر سے ان کو اٹھایا، CCTV فوٹیج سامنے موجود ہے، اور اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دے دیا، اور اس کے پاس سے ڈیٹونیٹر، بارود، کلاشنکوف، پتہ نہیں کیا کیا برآمد کر لیا، اور پھر یہاں سے بھی تسلی نہیں ہوئی تو انہوں نے
PTI کا جو آفس تھا، ہیڈ آفس تھا، اس کے اوپر ریڈ کیا، اور وہاں سے جو PTI کے لوگ جو ہیڈ آفس میں کام کر رہے تھے، جو سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہے تھے، اور جو PTI کے سیکٹری تھے جن کی عمر 70 سال سے اوپر ہے، رؤوف حسن صاحب کو، ان سب کو اٹھا کے لے گئے۔ اب جب ان سب کو اٹھا کے لے گئے تو پہلے تو FIA نے تفتیش کی رؤوف حسن صاحب سے، اور وہ عدالت میں پیش کیا، اس کا ریمانڈ دیا۔ پھر آج جب پھر عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کے اوپر ایک نیا مقدمہ ڈال کے، یعنی کہ ان کے اوپر دہشت گردی کا ان کے اوپر بھی مقدمہ ڈال دیا کہ انہوں نے 3 لاکھ روپے دیے تھے احمد جنجوعہ کو کہ وہ جو ہے نا تخریب کاری کی کارروائی کرے۔ یہ مذائقہ خیز بات نہیں لگتی آپ کو؟ تو بالکل ایسے ہی کیسز جو ہیں وہ عمران خان کے اوپر بنائے گئے تھے، اور اسی طرح ابھی بشریٰ بی بی کے اوپر بھی 9 مئی کے کیسز ڈال دیے گئے ہیں۔ حالانکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ چادر اور چار دیواری کے اندر رہنے والی خاتون ہے، وہ کبھی باہر عوام میں پبلک میں نکلی ہی نہیں ہے، تو ان کے اوپر بھی 12 مئی کے کیسز ڈال دیے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے ہاتھوں سے ریت سرک رہی ہے، ان کا اقتدار جو ہے نا، جس طرح ریت مٹھی میں بند کرتے ہیں اور وہ نکل جاتی ہے، تو ایسے ہی ان کا اقتدار جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو گرانٹرز ہیں، بیسیکلی جو مقتدرہ ہیں، اب وہ بھی ان کی شعبدہ بازیوں سے تنگ آ چکے ہیں، اب وہ بھی ان کا مزید بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ اور پھر جو ان کی لائف لائن تھی قاضی فائز عیسیٰ، وہ یکے بعد دیگرے ایسے فیصلے دیے جا رہے ہیں جس سے عوام میں ایک بچال پیدا ہو رہا ہے، اور پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے، جو جوڈیشل سسٹم ہے، اس کے اوپر انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوشچن ریز ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو ان کی لائف لائن ہے، یہ بھی انہیں بجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ ان کا جو پلان تھا ایکسٹینشن دینے کا قاضی صاحب کو 3 سال کے لیے، وہ پلان ان کا چوپٹ کر دیا قاضی صاحب کے اپنے بنائے ہوئے فل کورٹ بینچ نے۔ یعنی کہ مخصوص نشستوں والا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اب وہ 39 لوگوں کو تو الیکشن کمیشن نے PTI کا قرار دے دیا، جو 41 آزاد امیدوار ہیں ان کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن روک کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ آپ نے آج دیکھ لیا کہ ایک الیکشن ایکٹ ہے، ترمیمی بل 2024 پاس کیا گیا ہے، جس میں حکومت نے یہ کہا ہے جی کہ جو بھی آزاد امیدوار ہیں وہ مخصوص ٹائم تک اگر کسی جماعت کو جوائن کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ دوبارہ کسی اور جماعت کو جوائن نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی قانون سازی کی گئی، اور جتنے بھی قانون دان ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوتا، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ فل کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ابھی بل میں ترمیم کی گئی ہے، یہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ انہیں اپنی لائف لائن جو ہے وہ مزید 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے مل جائے۔ صرف سمپل سی بات یہ ہے، لیکن یہ ان کی ساری چیزیں عوام بھی سمجھتی ہے، جو مقتدرہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں، اور عدالتیں بھی سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس سے حکومت کا اور عدالتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا۔ ٹکراؤ تو اس سے نہیں ہوگا، ٹکراؤ تو سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ٹکراؤ تو اس وقت سٹارٹ ہو گیا تھا جب قاضی صاحب نے PTI سے بلہ چھینا تھا، ان کی خواہش کے مطابق چھینا تھا۔ پھر قاضی صاحب کا وہ بلہ چھیننا فل کورٹ میں ایک مذاق بن کے رہ گیا۔ وہ جو مذاق بنا وہ قاضی صاحب کو سونے ہی نہیں دے رہا، اور قاضی صاحب لاکھ چاہیں اس گناہ کو دھل لیں، یہ گناہ دھلنے والے ہی نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے اس 13 رکنی فل کورٹ بینچ میں، پورے بینچ میں صرف اور صرف ان کی ایک ہی کوشش تھی کہ کسی طرح میں اپنے اس فیصلے کا دفاع کر سکوں، لیکن ساتھی ججز نے قاضی صاحب کو اپنے اس فیصلے کے اوپر لتاڑ دیا۔ اور پھر جب 12 جولائی کو فیصلہ دیا تو اس میں قاضی صاحب کے بلہ چھینے والا معاملہ تھا، اس کو بھی ججوں نے رگڑ دیا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ جب تک پورا ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آ جاتی، جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو میرے خیال میں یہ جو قانون سازی کی گئی ہے، اس قانون سازی کو بھی ججز اڑا کے رکھ دیں گے، کیونکہ فی الحال ججز تو چھٹی کے اوپر ہیں، اور قاضی صاحب پچھلے 3 ہفتے سے چیمبر ورک کر رہے ہیں، اور چیمبر ورک میں قاضی صاحب عجیب عجیب مشورے حکومت کو دے رہے ہیں، اور حکومت ان کے مشوروں کے اوپر عمل کرتے کرتے مزید جو ہے وہ پسپائی کا شکار ہو رہی ہے۔ اور پھر قاضی صاحب نے ختم نبوت کے اوپر جو قادیانیوں کا کیس تھا کہ ہمیں اشاعت کی اجازت دی جائے، تبلیغ کی اجازت دی جائے، مزے کی بات ہے کہ جب انسان پستیوں میں گرتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ایسے فیصلے کرواتا ہے کہ اس کے گلے میں ضلالت کا طوق اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، اور یہی قاضی صاحب کی ہوا۔ اور قاضی صاحب نے یہ جو قادیانیوں والا کیس تھا، یہ قاضی صاحب نے خود ہی سنا اور خود ہی فیصلہ لکھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ پستیوں کی گہرائیوں میں مزید گرا دیا، اور یہی ان کا مقدر تھا۔ اور قاضی صاحب نے جو رسپیکٹ کمائی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔
بہرحال جی یہ ساری چیزیں ہیں۔ باقی جو ڈیل کی بات ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہو رہی۔ ہاں ایک اور اہم خبر ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ فاروق صاحب، عامر فاروق صاحب، وہ عمران خان کا جو کیس ہے، اسپیشلی جو توشہ خانہ والا کیس تھا جس میں ابھی حال ہی میں گرفتاری ڈالی گئی عمران خان کی، وہ کیس جو ہے اس سے 4 دن پہلے تک 2 دن پہلے تک تو عامر فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اس کیس سے الگ نہیں ہوں گا، لیکن جب انہیں یہ احساس ہو گیا، کلیئر کٹ پتہ چل گیا کہ میرے خلاف جو ہے ریفرنس آ چکا ہے، تو آج حیران کن طور پر انہوں نے ایک نیا بینچ بنا دیا جسٹس جہانگیری کے اوپر، اور جسٹس ارباب کا نام ہے غالباً، اور اس بینچ میں جو عامر فاروق صاحب ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ یہ عامر فاروق صاحب نے کیس پچھلے سال مئی سے دبا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کیس کو ابھی تک انہوں نے لگایا نہیں تھا۔ اب جب ریفرنس آ گیا ہے تو عامر فاروق صاحب کو شاید اس ریفرنس کی حقیقت پتہ چل گئی ہے کہ اس میں میرا بچنا مشکل ہے، تو بہتر ہے کہ میں کچھ اپنے لیے ایک صفائی کا موقع پیش کر لوں کہ میں جو ہے نا عمران خان کے کیسز سے الگ ہو گیا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے۔ اور ایک اور چلتے چلتے خبر ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ آئل اور تیل اور ڈیزل جو ہے وہ سستا کیا ہے جی۔ پیٹرول جو ہے وہ 6.17 روپے فی لیٹر، اور ڈیزل جو ہے 10.86 روپے فی لیٹر، ویئر ایز عالمی منڈی میں اس سے زیادہ تیل کی قیمتیں گر چکی ہیں۔ بہرحال بھاگتے چور کی لنگوٹی سی جی عوام کے لیے۔ باقی آئی پی پیز میں تو عوام کا انہوں نے بالکل جلوس نکال دیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم کریں گے۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔